Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सुमेरा हमीद का एक बहुत खूबसूरत नावल, उनकी किताब सौदा से। नावल का नाम है चलो जाने दो। तो आए शुरू करते हैं। बड़े से हॉलनुमा लाउंज में वो 7 अफराद आतिशदान के करीब बैठे थे। ये उस घर का सबसे बड़ा और आराइशी हिस्सा था। आतिशदान के दाईं तरफ खाने की मेज सजी थी। सामने सोफा रखा था जिसके साथ ही रॉकिंग चेयर पड़ी थी। बड़ी बड़ी खिड़कियों पर पर्दे पड़े थे और उन खिड़कियों से बाहर लंबे लंबे दरख्त और काफी सारा अंधेरा था। आतिशदान के सामने वो सब कारपेट पर फ्लोर कुशन के सहारे आड़े तिरछे गिरे पड़े लेटे बैठे गप्पे लगा रहे थे। कुछ ही देर पहले माज ने लड़कियों के ना ना करने के बावजूद टीवी बंद कर दिया था। उसका ख्याल था कि इस माहौल को साइंसी आलात से दूर रखना चाहिए। शायद वो विक्टोरियन सर्दियां एंजॉय करना चाहता था। फ़ोन बंद करवाने की ज़रूरत नहीं रही थी। एक चुन्ना मुन्ना सा सिग्नल तक शो नहीं हो रहा था। इस दौरान वो आतिशदान को तकरीबन 10 बार तारीफ़ी कलिमात से नवाज चुके थे। माज भाई, जाते हुए आतिशदान को अपने साथ ले जाइएगा, जरार ने भरपूर संजीदगी से कहा। सोच रहा हूँ कराची वाले घर में बनवा ही लूं। माज जर्रार से ज्यादा संजीदा था। इसे जलाएंगे कब? नमल हैरान हुई। जब मौसम बदलेगा। मौसम कब बदलेगा? एक इंग्लिश मैगजीन के मुताबिक दुनिया के मौसम खतरनाक हद तक तब्दीली का शिकार हैं और तेजी से बदल रहे हैं। उस रिपोर्ट का पढ़कर मुझे अंदाजा हुआ कि मौसम कभी भी बदल सकता है और कराची में भी बर्फबारी हो सकती है। आप संजीदा हैं? हिरा को उनकी जहनी हालत पर शक हुआ। शायद दिमाग को ठंड लग गई थी। बिल्कुल। उसके चेहरे के तासुरात भी संजीदा थे। चाहो तो मैगजीन पढ़ लो। ये एक दीवाने का संजीदापन है हिरा। शामिल गुफ्तगू में शामिल हुआ। शट आप। सर्दी ही है ना, चलते फिरते कहीं भी आ सकती है, कराची में भी। देख लेना ऐसा होगा। हम जिंदा होंगे तब ना, अगर तुम मेरे हाथों बचे रहने में कामयाब हो गए। माज ने उठाकर उसे कुशन दे मारा। गम और खुशी दोनों जज्बे इंसान को नीम दीवाना कर देते हैं। मेरा ख्याल है मरी आने की खुशी ने आपको। शामिल ने मूंगफली मसल कर माज के मुंह के करीब लाकर फूंक मार दी। दीवाना कर दिया है। माज ने उसकी छिली हुई मूंगफली पर झपट्टा मारना चाहा। पागल। जल्दी से सारी मूंगफली मुंह में फांक कर मुंह सख्ती से बंद कर लिया। 1 माह पहले माज का दोस्त यहाँ से होकर गया था। सरसब्ज पहाड़ों के बर्फपोश पहाड़ों में बदलने के किस्से उसने इतने मज़े से सुनाए थे कि माज से रहा ना गया। जो काम वीडियो और तस्वीरें नहीं कर सकी थी, वो दोस्त की खुशबयानी ने कर दिया था। माज ने लाहौर मॉडल टाउन से खालाजाद शामिल और अफ़ान, गुलबर्ग से मामूजाद जरार, हेरा और नमल को साथ लिया और पिंडी छोटी खाला के घर आ गया। यहाँ से खाला की टीनेजर बेटी मदीहा को साथ मिला लिया। सोचो यार, कितने पागल नहीं हैं हम। मैं 26 साल का होने वाला हूँ और पहली बार यहाँ आ रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। मैं आपसे कम पागल हूँ। जरार ने दांत निकाले। जब से वो मरी आया था या तो उसके दांत बज रहे थे या निकल रहे थे। तुम्हें लाया कौन है यहाँ? तुम्हारे अब्बा ने पूरे 2 घंटे का लेक्चर दिया था कि जनवरी में मत जाओ। अब्बा लोगों का यही काम होता है, छोड़िए उन्हें। मेरा बताएं, क्या मैंने कुछ कहा? उफ तक की? तुमने क्यों उफ करना था? जेब तो मेरी खाली हो रही है। तो अकेले आ जाते। ये एहसान वेहसान मत जमाएं प्लीज। 18 साल के बच्चे की जेब में कितने पैसे होंगे भला? 18 साल के बच्चे की जेब में आईफोन हो सकता है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं। मैं फ्री नहीं आई, रिहाइश मेरी तरफ से है। मदीहा ने पिस्ता छीलकर छिलका जरार की तरफ फेंका। वाह मदीहा बच्चे, क्या गप मारी है। माहौल को लावा बनाकर रख दिया है। शामिल और अफान जरा खिड़कियां तो खोल दो। क्यों क्यों? मदीहा चिढ़ गई।
پہلے تمہارے پاپا کو لمبی تمہید کے بعد میں نے یہ بات یاد دلائی کہ ان کے بھائی اور تمہارے چچا کا ایک عدد گھر ہوتا ہے نیو مری میں، جسے تمہارے چچا ریسٹ ہاؤس کہتے پھرتے ہیں۔ ایک لمبی ہوں کے بعد جس میں ناگواری شامل تھی، تمہارے پاپا کو یہ ریسٹ ہاؤس یاد آیا۔ تمہارے چچا عشاء کی نماز کے بعد اپنا موبائل آف کر دیتے ہیں۔ بمشکل تمام ان کے گھر کے افراد سے رابطہ کر کے ان کا موبائل آن کروایا۔ اتنا بتاتے بتاتے محض ہانپ کر رہ گیا تھا۔ تو آپ ان چاروں میں سے کسی ایک کو کہہ دیتے کہ چچا سے بات کروا دیں۔ جرار مدیحہ کے چچا کے بارے میں گفتگو ہمیشہ بہت انجوائے کرتا تھا۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی اپنا موبائل اپنے پاپا کو دینے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ معاذ نے ایک آنکھ دبا کر جرار کو وضاحت دی۔ تو مل تو گیا نا فری میں ریسٹ ہاؤس؟ مدیحہ اترا کر بولی۔ ہاں مل گیا، ایک لمبی ہدایات، ضروریات، احتیاط، امکانات اور ممکنات۔ جرار نے رک کر سانس لیا اور فضولیات کی لسٹ سننے کے بعد مدیحہ کے علاوہ سب دل کھول کر ہنسے۔ جرار تو دیر تک ہنستا رہا۔ ریسٹ ہاؤس قدرے نشیب میں تھا۔ پہلے ایک پھسلتی ہوئی پتلی سڑک، پھر 4 بڑی بڑی سیڑھیاں، پھر کچا پکا راستہ، پھر سیڑھیاں اتر کر کچا پکا راستہ، اور پھر کنارے سے سیڑھیاں اتر کر 3 کمروں کا یہ نیلی چھت والا ریسٹ ہاؤس۔ اوپر سڑک سے تو ریسٹ ہاؤس نظر بھی نہیں آتا تھا۔ گاڑی پارک ہوئی تو اپنا سامان باہر نکال کر سب سے پہلے جرار نے گھر کی طرف جانے والے راستے کی برف پر اپنا پہلا قدم ایسے رکھا تھا جیسے چاند پر نیل نے رکھا ہوگا۔ یہ ان سب کا پہلا مشترکہ ٹور تھا، کسی بھی پہاڑی اور برفانی علاقے میں۔ آس پاس بکھری برف کو سب نے بے یقینی سے دیکھا، جیسا ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ میدانی علاقوں میں رہنے والے اتنی جلدی یقین کہاں کرتے ہیں؟ پینڈو، نمل بڑبڑائی تھی۔ مس نمل، پینڈو گاؤں میں رہنے والے کو کہتے ہیں، اسے دیہاتی کہتے ہیں۔ اس نے چمک کر جواب دیا۔ پینڈو اسے کہتے ہیں جو تمہاری طرح آنکھیں پھاڑ کر ہو ہا کرتا ہے۔ لو، میں آنکھیں بند کر کے ہو ہا کر لیتا ہوں۔ اور اس نے واقعی میں آنکھیں بند کر کے زور سے ہو ہا کرنا شروع کر دیا۔ نمل کے علاوہ سب ہنسنے لگے۔ کون سا راستہ اور کیسی سیڑھیاں! ریسٹ ہاؤس تک کا سارا راستہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ گرتے پڑتے معاذ اندر سے جبار کو بلا لایا جو اپنے ساتھ کدال اور ایک پتلا ڈنڈا لیتا آیا تھا۔ کدال سے اس نے سیڑھیوں کو سیڑھیوں کی شکل دینے کی کوشش کی تاکہ کم سے کم لڑکیاں تو پھسلے بغیر گھر تک پہنچ جائیں۔ جلدی جلدی اس نے تھوڑا بہت راستہ صاف کیا۔ لڑکے گرتے پڑتے سامان شفٹ کرنے لگے۔ لڑکیاں لانگ کوٹ سنبھالتی، لانگ شوز میں ڈگمگاتی، جب بار کے لائے ڈنڈے کے سہارے باری باری گھر کے اندر منتقل کر دی گئیں۔ اس ساری جدوجہد میں وہ 3-4 بار مزے سے پھسل گئیں۔ اب اتنا تو چلتا ہے، ورنہ گھومنے کا مزہ کیا آتا؟ فلموں میں تو ہیروئن برف پر مزے سے ڈانس کرتی رہتی ہے، پھر ہم کیوں پھسل رہی ہیں؟ نمل نے گر کر اٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ پاکستان کی برف ہے، شاید اس لیے، وہ یورپ کی ہوتی ہے۔ ہیرا نے ہمیشہ کی طرح زیادہ پڑھا لکھا ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ ایک تو ہر چیز یورپ میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نمل اپنی طرف سے بڑی ماہر بن کر چلتی تھی، پھر بھی پھسل جاتی تھی۔ ہر بار ان میں سے کسی کے گر جانے پر جبار مضحکہ خیز انداز میں ہنسنے لگتا تھا۔ وہ گھر کا کل وقتی ملازم تھا۔ رات کو اس کے خراٹے سن کر نمل اور شامل سمجھے کہ شاید باہر شیر دہاڑ رہا ہے۔ اس کی ہنسی اور خراٹے ایک جیسا ہی ردھم رکھتے تھے۔ برف پر ایسے چلتا تھا جیسے بندر کی طرح چھلانگیں لگا رہا ہو، یہ جا وہ جا۔ معاذ کے نزدیک وہ ایک برفانی بدروح تھی جو خاص برفانی علاقوں میں ہی پائی جاتی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا اور ایک ہفتہ گزر بھی گیا۔ عفان کم بولتا تھا اور سب سے زیادہ مزے کرتا تھا۔ ہفتہ گزر جانے کا دکھ اسے ہی زیادہ تھا۔ معاذ، جرار اور شامل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آتش دان میں ہی گھس کر بیٹھ جائیں۔ کراچی کے رہائشی تو باولے ہی ہوئے جاتے ہیں یہاں آ کر۔ مدیحہ نے معاذ سے اپنا بدلہ لیا تھا۔ پنڈی کے رہائشیوں کو یہ موقع بھی نہیں ملتا۔
15 سال ہو گئے تمہیں پنڈی رہتے ہوئے اور برف کے گولے بنا بنا کر ایسے اچھال رہی تھی جیسے ہر سیزن یہاں آتی ہو۔ معاذ بھی چپ نہیں رہا۔ پڑھنے لکھنے والے بچے گھومنے پھرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ وہ ادا سے بولی، یہاں تم CSS کی تیاری کرنے آئی ہو ہمارے ساتھ؟ واپسی کب ہے؟ ہیرا کے سوال پر عفا نے اسے کھا جانے والے انداز میں گھورا۔ خبردار جو کسی نے واپسی کا نام لیا، معاذ نے انگلی اٹھا کر سب کی طرف لہرا کر کہا تاکہ سب انگلی اور معاذ کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ گھر سے فون آئے تو کہو کہ آواز نہیں آ رہی، زیادہ آئے تو فون بند کر دو، بند فون بھی بجنے لگے تو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ یہاں میں تمہیں کھلا رہا ہوں، گھما رہا ہوں، یہاں میں تمہارا پاپا لگتا ہوں۔ جرار نے فقرہ اچک لیا، باپ ہی سمجھو، وہ سب خود تو تمہیں کبھی یہاں لائے نہیں، اب بچے خود آ گئے ہیں تو برداشت نہیں ہو رہا۔ شاید انہیں آپ کی قابلیت پر شک ہے۔ جرار تیلی لگاتے رہنا چاہتا تھا۔ معاذ نے لپک کر جرار کی گردن دبوچ کر اس پر کشن رکھ دیا۔ جرار ٹانگیں مارنے لگا، پھر بھی کب تک؟ شامل جو کافی دیر سے مونگ پھلی نکال نکال کر جمع کر رہا تھا، ایک ساتھ ہی ساری منہ میں ڈال کر پھنسی پھنسی آواز میں پوچھنے لگا، کسی کو کوئی پرابلم ہے یہاں رہنے میں؟ نہیں نا؟ تو آرام سے رہو، صبح اٹھو، برف پر پھسلو، برف کے گولے کھاؤ، برف سے ہاتھی اونٹ گھوڑا بناؤ، آئس کینڈی کھاتے ادھر ادھر گم ہو جاؤ، رات کو تھک ہار کر اس پیارے آتش دان کے سامنے آ کر ڈھیر ہو جاؤ، بعد میں دیکھیں گے واپس کب جانا ہے۔ میں نے تو اپنا موبائل فون آف کر دیا ہے، مجھے نہیں چاہیے سکون میں خلل۔ خلل سے آپ کی مراد گرل فرینڈ تو نہیں؟ جرار خود کو آزاد کروا چکا تھا، اب اگلی تیلی لگا رہا تھا۔ معاذ نے صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ لگتا ہے کوہ قاف میں آ گئے ہیں۔ کوہ قاف میں برف ہوتی ہے؟ ہیرا کا سائنسی سوال۔ نہیں، جن اور پریاں ہوتی ہیں، جواب شامل نے دیا۔ پاپا نے صرف چند دنوں کی اجازت دی تھی۔ ہیرا پھر پریشان ہو گئی۔ پاپا کا فون آئے تو کہہ دینا کہ برف کا تودا گرنے کی وجہ سے راستے بند ہیں، ہم ریسٹ ہاؤس میں قید ہیں، راستے کھلتے ہی آ جائیں گے۔ معاذ نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا، میں پاپا سے جھوٹ نہیں بولتی۔ جو جھوٹ نہیں بولتا وہ اپنا سامان تیار کر لے، گھر والوں سے جا کر سچ بولنے کا، صبح انتظام کر دوں گا سچوں کے جانے کا۔ معاذ چڑ گیا، اتنے جلد ککڑے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ہیرا بھی چڑ گئی، مجھے کھانے کے لیے گرما گرم کڑھائی چاہیے، اوئے جبار۔ اسے آواز دی، یہاں برف کے تودے بھی گرتے ہیں؟ مدیحہ پریشان ہو گئی، برف ہے تو یقیناً گرتے ہی ہوں گے، جبار سے پوچھ لیتے ہیں۔ معاذ کچھ سوچتے ہوئے بولا، رہنے دیں پلیز، اس طرح ہنستا ہے جیسے ہمارا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ مذاق نہیں اڑاتا، ہر بات کو بس انجوائے کرتا ہے۔ معاذ نے جبار کا دفاع کیا، یہ جو چھت پر اتنی ساری برف گری ہے، اگر چھت گر گئی تو؟ میرا دوست بتا رہا تھا کہ ایبٹ آباد اس کی نانی کے گھر برف سے ہر سال کسی نہ کسی کی چھت گر جاتی ہے۔ شامل نے آنکھیں گول گول گھما کر بتایا۔ اچھا؟ معاذ سوچنے لگا، یہ گھر 2 منزلہ ہے، اگر چھت گری تو اوپر والی منزل کی گرے گی۔ معاذ نے سب کو تسلی دی، شکر، ورنہ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ نمل نے سکھ کا سانس لیا، اور یہ ہر موقع پر تمہارے اور تمہارے دوست کے پاس کوئی نہ کوئی بری کہانی ہی ہوتی ہے سنانے کے لیے، تم منحوس ہو یا تمہارے دوست۔ معاذ نے اسے گھور کر دیکھا، اتنے سارے دوست ہیں کہ ہر جگہ کسی نہ کسی کی نانی دادی پائی جاتی ہے کہانیاں سنانے کے لیے۔ اس نے معصومیت سے دفاع کیا، میرا دوست منحوس ہے، میں تو معصوم ہوں۔ آنکھیں گھما کر کہا۔ رات کا کھانا کھانے سے پہلے وہ سب باہر کا ایک چکر لگا آئے تھے، نیو مری، کشمیر پوائنٹ، مال روڈ۔ وہ ان جگہوں کے آس پاس گھومتے پھرتے کھاتے پیتے رہتے تھے، سب کچھ ان کے لیے نیا تھا اور وہ بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ وہ ہر بار کوئی نئی چیز دریافت کر لیتے تھے، برف سے ڈھکے چھوٹے بڑے گھر، دھند میں لپٹے پہاڑ، آنکھ مچولی کھیلتا سورج جو ان کے شہروں میں تو آنکھیں دکھاتا ہے اور یہاں کیسے آنکھیں چرا رہا ہے۔
درختوں کے جھنڈ اور دور دکھائی دیتی بل کھاتی سڑکیں اور پھر ان پر دوڑتی کھلونا گاڑیاں مال پر واک انہیں سب سے زیادہ پسند تھی۔ اس دن وہ سب دریائے نیلم گئے۔ دوپہر کا کھانا دریا کے کنارے کھایا تھا۔ گرما گرم چائے اور بھر بھر پکوڑے بھی ٹھونسے تھے۔ شام کو مال پر واپسی ہوئی تھی۔ جرار اور ماس کا مشترکہ خیال تھا کہ تفریح کے لیے مال روڈ سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم لالا جی۔ جرار نے دور سے ہی ہاتھ سر تک لے جا کر قالین سیل کرنے والے کو دیکھ کر آواز لگائی تھی۔ پورے پاگل لگتے ہو۔ مدیحہ کو اس کی یہ حرکت بری لگتی تھی۔ سلام کرنا پاگل پن ہے؟ وہ حیران ہوا۔ مسخرے لگتے ہو، وہ دیکھو خان صاحب بھی ہنس رہے ہیں۔ میں تو آیا ہی دنیا میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہوں۔ موسم ابر آلود تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ہر چیز دھواں چھوڑ رہی ہے۔ لوگوں کا رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ٹریفک تھی کہ جیسے کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں رہی تھی۔ اتنی گاڑیاں تھیں جیسے سارا پاکستان یہیں آ گیا ہو۔ تکے کباب اور سجی کی خوشبوئیں بھوک بڑھا رہی تھیں۔ چائے کافی کی مشینوں پر کتنا رش تھا۔ ابر آلود گہری شام کی دھندلی روشنیاں اور بے فکرے لوگوں کی بے فکری چہل پہل اس شام کا حسن تھی۔ معاذ نے سب کو بڑی بڑی آئس کینڈی لے کر دی تھی۔ واہ! ہر آئس کینڈی کھاتے ہوئے اور 2 منٹ بعد معاذ کے منہ سے نکلتا تھا۔ مال روڈ پر اتنا رش بڑھ چکا تھا کہ ان کے لیے جگہ بنا کر چلنا دوبھر ہو چکا تھا۔ رہائشی ہوٹلوں کے ایجنٹ ہر نئے آنے والے کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ ان کے ہاتھ سے سامان کھینچتے تھے۔ ان کے نہ کرنے پر بھی دور تک ان کا پیچھا کرتے، انہیں منانے کی کوشش کرتے، ان کی جان کھا لیتے تھے۔ تمہارے ابا تو کہہ رہے تھے اس موسم میں پاگل نکلتے ہیں۔ معاذ نے ہیرا اور مدیحہ کو مخاطب کیا۔ اب کیا جیل بھیج دیں انہیں؟ ہیرا چڑ گئی۔ یہ ہزاروں لوگ پاگل ہیں کیا؟ یہ ہزاروں نہیں، ان کے ابا۔ شامل نے اس کی بات کا جواب دینا اپنا فرض سمجھا۔ شٹ اپ! مدیحہ سے پہلے ہیرا چلائی۔ مری آ کر تمہیں انگلش بولنی آ گئی ہے، شامل نے منہ بگاڑ کر چڑھایا۔ زیادہ تر لڑکے لڑکیوں کے گروپس تھے۔ اس موسم میں بوڑھے تو خیر کیا ہی نکلتے، ان جیسے دیوانوں اور کپل کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ممکنہ برف باری کا سن کر مری کے قرب و جوار کے رہائشی اپنی گاڑیاں لے کر اس طرف بھاگے ہوں گے۔ زیادہ تر پنڈی اسلام آباد کے رہائشی تھے۔ ویسے بھی ان کا ماننا تھا کہ مری پر ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ لڑکوں کا ایک گروپ کرائے کی ٹرالیاں جنہیں ضعیف افراد، بچوں اور سامان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے میں بیٹھے ہو ہا مچا رہے تھے۔ ایک بیٹھتا، دوسرا گھسیٹتا اور طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ مال پر یہی تماشا کر رہے تھے۔ چلنے پھرنے والے انہیں بیزار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے اماں ابا یہ حرکت دیکھ لیتے تو ہمیں کان سے پکڑ کر واپس لے جاتے۔ مدیحہ نے ان لڑکوں کی طرف ناپسندیدگی سے دیکھ کر کہا۔ اچھا ہے ہمارے اماں ابا اتنی سختی کرتے ہیں، نہ کرتے تو ہم بھی ان جیسی حرکتیں کر رہے ہوتے۔ انسان گھر سے باہر اپنے والدین کی تربیت لے کر نکلتا ہے۔ معاذ نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ بیسمنٹ میں چلے گئے۔ کڑاہی اور چپلی کباب کھائے۔ لڑکیاں شاپنگ کرنے لگیں، دکانیں کھنگالنے لگیں۔ محاذ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جو فارغ ہوتا جائے گاڑی کے پاس آتا جائے۔ گاڑی وہاں سے کافی دور پارک تھی۔ معاذ جہاں تک سہولت سے ڈرائیونگ کر سکتا تھا وہاں تک کر کے گاڑی پارک کر دیتا تھا۔ ان گول گول بل کھاتی سڑکوں پر وہ گاڑی نہیں چلا سکتا تھا۔ ہیرا ایک دکان میں کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کرتے لے یا پھر جولری۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی سب دوستوں کے لیے ایک جیسی چیزیں لے۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ مال پر افراتفری کچھ زیادہ ہی ہو چکی تھی۔ وہ بیسمنٹ میں تھی۔ پہلی برف باری انہوں نے ریسٹ ہاؤس میں دیکھی تھی اور دل کھول کر انجوائے کیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ چیک کیا۔ اس کے پاس پیسے کم تھے۔ کچھ دیر پہلے نمل اس کے ساتھ اسی دکان پر مختلف چیزیں چیک کر رہی تھی۔ اب وہ غائب تھی۔ باہر نکل کر اس نے ایک دو دکانوں میں جھانک کر دیکھا، اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ گروپ کی صورت میں انہوں نے پہلے بھی کبھی شاپنگ نہیں کی تھی۔ کوئی کہیں ہوتا، کوئی کہیں۔ بیٹا،
آپ مال کے کسی ہوٹل میں رکی ہوئی ہو؟ وہ دکان پر واپس آئی کہ ایک دو کرتے ہی خرید لے۔ جب دکان کے مالک نے پوچھا، نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مال پر برف باری کا ہلہ گلا انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ پنڈی اسلام آباد سے آئی ہو تو جلدی نکل جاؤ، برف باری کی وجہ سے روڈ پہ پھسلن بڑھ جاتی ہے اور روڈ بند ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد کے لیے نفی میں سر ہلاتی اگلی بات سنتے ہی وہ تیزی سے باہر کو لپکی۔ باہر بھی افراتفری کا عالم تھا، اس کا فون بھی بج رہا تھا۔ تیزی سے لیکن قدم جما جما کر چلتے ہوئے وہ بیگ سے فون نہیں نکال سکتی تھی۔ مال پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں نظر آ رہی تھیں، گاڑیوں کے ہارن، لوگوں کا شور۔ اچانک ہی منظر کچھ کا کچھ ہو چکا تھا۔ اتنے ہنگامے میں وہ بمشکل جگہ بنا کر معاذ کی گاڑی کی سمت بڑھنے لگی۔ کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ مسلسل بجتے فون کو اس نے ایک جگہ رک کر سنا۔ آ رہی ہوں کہہ کر وہ تیز تیز چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ مال کی مین سڑک اس نے پار کر لی تھی، اب وہ ذیلی سڑک پر نکل آئی تھی۔ یہاں بھی ٹریفک کا برا حال تھا، ایک طرف پہاڑ تھا، دوسری طرف کھائی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ اسے نیچے سے خوف بھی آ رہا تھا لیکن کہیں اور جگہ ہی نہیں تھی۔ گاڑیوں میں بیٹھے لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چلنے والوں میں وہ اکیلی ہی تھی اور جلدی میں بھی تھی، بوکھلائی ہوئی، پریشان سی۔ جلدی آؤ ہیرا، معاذ کی چوتھی بار کال آئی تھی۔ آ رہی ہوں، وہ اور بوکھلا گئی۔ سب آ چکے ہیں، ایک تم ہی نہیں آئی، کہاں ہو تم؟ فوجی ہمیں یہاں سے جلدی نکلنے کا کہہ رہے ہیں، وہ راستہ کلیئر کروا رہے ہیں، میں گاڑی آگے لے جا رہا ہوں، تم تیز تیز چلو۔ وہ تیز کہاں پر چلتی، 2 بار پھسل چکی تھی، گاڑیاں آگے پیچھے پھنسی کھڑی تھیں۔ لگتا تھا اب ہر شخص کو جانے کی جلدی تھی۔ ہلکی برف باری جاری تھی، رکی ہوئی ٹریفک میں کبھی برائے نام حرکت ہو جاتی تھی لیکن بظاہر راستہ کلیئر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید آگے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ تھا۔ کچھ وقت گزرا تو گاڑیوں میں حرکت ہوئی اور انہوں نے کچھ رفتار پکڑ لی۔ اب تو وہ سڑک پر پیر بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ سب ایسی افراتفری میں آ گئے کہ اسے کچل کر نکل جاتے۔ ناچار وہ برف کے ڈھیر پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر تھوڑا بہت جتنا راستہ ملا چلنے لگی۔ عجیب مشکل صورتحال بن چکی تھی۔ اسے ابا یاد آئے، ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ اس موسم میں جانا عقل مندی نہیں ہے۔ ماں باپ کی بات بڑی دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ بیگ میں رکھا فون بار بار بج رہا تھا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ ضرور لڑھک کر نیچے جا گرے گی۔ وہ ایسی خطرناک کھائی نہیں تھی لیکن پھر بھی اسے گرنے کا خوف تھا۔ اچانک ایک زوردار سا دھماکہ ہوا جس کی آواز سے وہ ڈر کر بری طرح سے پیچھے کی طرف گری۔ برف کے ڈھیر میں شاید کوئی ٹھوس چیز دبی تھی جو اس کی کمر میں لگی۔ اٹھ کر سنبھلنے پر درد کی ایک تیز لہر اس کی کمر میں اٹھی۔ دھماکے کی آواز سے اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ گاڑیوں سے لوگ نکل نکل کر سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہیرا، تم ٹھیک تو ہو؟ معاذ کی گھبرائی ہوئی کال آئی تھی۔ وہ رونے لگی تو وہ اور گھبرا گیا۔ 2 گاڑیاں الٹ گئی ہیں۔ کیا؟ وہ اپنا درد بھول کر زور سے چلائی۔ ہاں، تم تو حادثے کی جگہ کے پاس ہو، کہاں ہو تم؟ مجھے نہیں معلوم، میں سڑک کے کنارے بیٹھی ہوں، میں گر بھی گئی ہوں، کمر میں بہت درد ہے، آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، آپ کہاں ہیں؟ لگتا ہے تم اس جگہ سے کافی دور ہو جہاں گاڑیاں الٹی ہیں، تم وہیں بیٹھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اگر راستہ صاف نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اب ذرا حوصلہ رکھو، میں نے باقی سب کو ریسٹ ہاؤس بھیج دیا ہے، میں اکیلا یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے کافی وقت گزر گیا۔ افراتفری میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ ریسکیو ٹیمیں آ چکی تھیں۔ وہ لوگوں کو پرسکون رہنے کے لیے کہہ رہے تھے، انہیں واپس گاڑیوں میں بٹھا رہے تھے۔ راستہ بری طرح سے بلاک ہو چکا تھا۔ میڈم، آپ ٹھیک ہیں؟ ایک فوجی اس کے پاس آیا۔ نہیں، وہ رو دینے کو تھی۔ میں گر گئی ہوں اور مجھے وہاں جانا ہے۔ اس نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ میری فیملی وہاں ہے، میں اکیلی اس طرف ہوں۔ فوجی نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا۔ وہاں 2 گاڑیاں الٹ چکی ہیں، جب تک کرین نہیں آتی سڑک کلیئر نہیں ہوگی۔
کب تک آئے گی کرین؟ اسے لگا یہی کوئی 15-20 منٹ میں آ جائے گی۔ کل تک شاید ہی یہ راستہ کلیئر ہو۔ کل تک؟ اس کے آسان خطا ہوئے۔ جلدی سے معاذ کو فون کیا، اسے ساری صورتحال بتائی۔ الٹا معاذ خود پریشان ہو گیا۔ اب فوجی لوگوں کو گاڑیوں میں سے نکلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ لوگ گاڑیوں میں ہیٹر آن کر کے بیٹھے تھے۔ یہ زیادہ خطرناک صورتحال تھی۔ وہ بار بار انہیں یہی سمجھا رہے تھے کہ گاڑیوں میں لاک رہنے سے ان پر غنودگی طاری ہونے کا خطرہ ہے۔ ہیٹر بند ہو گئے تو نیند میں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، خاص کر چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ لوگ گاڑیاں لاک کر کے مال روڈ کے ہوٹلوں کی طرف بھاگے۔ ان ہوٹلوں نے صورتحال کا پورا فائدہ اٹھایا۔ عام حالات میں جن سستے سے کمروں کا کرایہ 1000 پر نائٹ ہوتا تھا، وہ کرایہ 10,000 سے تجاوز کر گیا۔ بچوں کے لیے نیم گرم دودھ کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ایکسٹرا کمبل، ایکسٹرا بستر پر چارجز اتنے بڑھا دیے کہ اتنے میں نئے کمبل آ جاتے۔ لوکل ویگن میں بیٹھے مقامی رہائشی الگ پریشان تھے۔ بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ سردی سے کانپ رہی تھی اور کمر کا درد الگ تھا۔ نہیں، اس نے صاف کہا۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور آنکھیں رونے سے سرخ۔ ادھر آئیں، میرے ساتھ۔ وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی ایک فوجی گاڑی تک آئی۔ یہاں بیٹھیں۔ وہاں 3-4 عورتیں پہلے سے موجود تھیں اور گرم دودھ پی رہی تھیں۔ ایک کپ ہیرا کو بھی دیا۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ ہیرا۔ اس کی آواز بری طرح سے کپ کپ آ رہی تھی۔ ہیرا بیٹا، پریشان مت ہوں، میں ڈاکٹر خاور ہوں۔ میری کمر میں درد ہے، میں گر گئی تھی۔ اوہ، ٹھنڈ کی وجہ سے زیادہ درد ہو رہا ہوگا۔ میں آپ کو پین کلر نہیں دے سکتا جب تک آپ کا اچھی طرح چیک اپ نہ ہو جائے۔ آپ کی فیملی؟ اس نے سر سے بلاک سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب اس طرف ہیں، میں یہاں اکیلی ہوں۔ وہ سمجھ گئے۔ پریشان مت ہو، ایک تو بچے آپ کسی کی بات نہیں سنتے، کب سے الرٹ دے رہے ہیں کہ اس موسم میں گھروں میں رہیں۔ میں لاہور سے آئی ہوں۔ بیٹا، رات تک تو یہ راستہ کلیئر نہیں ہوگا۔ آپ کا اکیلے ہوٹل میں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرا گھر یہاں سے کچھ دور ہے، یہ سب لوگ بھی میرے ساتھ ہی جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں۔ یہاں سب لوگ مجھے جانتے ہیں، قریب ہی میرا ہاسپٹل بھی ہے، آپ اپنی فیملی سے پوچھ لیں۔ اس کا تھوڑا بہت چلتا دماغ بھی معوف ہو چکا تھا۔ اگر معاذ کچھ نہ کر سکا تو وہ کیا کرے گی؟ اس نے معاذ کو فون کیا، اسے ساری صورتحال بتائی، پھر اس کی ڈاکٹر خاور سے بات کروائی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ ان کے ساتھ۔ معاذ نے 5 منٹ بعد دوبارہ کال کر کے اس سے کہا، میں نے یہاں موجود فوجیوں سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پوچھا ہے، سب جانتے ہیں انہیں، وہ قابل بھروسہ ہیں، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، میرا تمہارے پاس آنا ناممکن ہے۔ میں انہیں ساتھ لے جا رہا ہوں، ڈاکٹر خاور نے ایک فوجی آفیسر کو متوجہ کر کے بتایا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد وہ سب ڈاکٹر خاور کے گھر پہنچے۔ جنت نے انہیں گرم دودھ پلایا، جلدی سے کھانا لگا دیا۔ گھر گرم تھا، ان سب کی جان میں جان آئی تھی۔ دوسرے بڑے کمرے میں زمین پر بستر لگے تھے۔ ہیرا کو وہ ایک کمرے میں لے آئی تھی، بیڈ پر گرتے ہی وہ سو گئی۔ اس کی کمر میں بہت درد تھا، گرمائش ملتے ہی درد کم ہونے لگا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر واش روم ہی چلی جاتی۔ وہ اتنی گہری نیند سوئی تھی جیسے اپنے بیڈ روم میں ہو۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے تیز روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر میں بہت سے افراد کی موجودگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ گھر بہت بڑا اور کشادہ تھا۔ لاؤنج کے ایک طرف کچن اور دوسری طرف کھلا ہال تھا۔ ہال کے ساتھ ہی آگے پیچھے 2 کمرے بنے تھے، جن میں سے ایک میں وہ سوئی تھی۔ وہ کچن میں آ گئی۔ یہ لیں، آپ ناشتہ کریں۔ اس کے کچن میں آتے ہی جنت نے ٹرے میز پر رکھی، ٹوسٹ، آملیٹ اور جیم۔ وہ جنت کو ممنونیت سے دیکھ کر رہ گئی۔ چائے لیں گی یا کافی؟ اس کے ہاتھ تیزی سے سارے کام سمیٹ رہے تھے۔ سارا کچن الٹ پلٹ تھا، استعمال شدہ برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جنت کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت تھک چکی ہے۔ میں خود چائے بنا لوں گی۔ ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلا کر برتن دھونے لگی۔ میں ناشتہ کر کے برتن دھو دوں گی، اس نے پیشکش کی۔ شکریہ بی بی۔
وہ کرسی پر گر پڑنے کے انداز سے ڈھیر ہو گئی۔ 25 لوگوں کو ناشتہ کروایا ہے۔ اور لوگ آئے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ لڑکے تھے کافی سارے، ناشتہ کر کے چلے گئے، ہال میں سوئے تھے۔ راستہ کھل گیا؟ ہیرا خوش ہوئی۔ ابھی نہیں، باہر نکل کر تو دیکھیں کتنی برف باری ہوئی ہے۔ مجھے لگا دھوپ نکل آئی ہے تو سب ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ اتنی جلدی سب ٹھیک نہیں ہوتا، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی ہے کل۔ پہاڑی پر میری بہن کا گھر ہے، اس کے گھر بھی بڑے لوگ گئے ہیں۔ پچھلی بار ٹھنڈ سے ایک بچہ مر گیا تھا، میرا تو دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اوہ، واقعی اس موسم میں نکلنا عقل مندی نہیں ہے۔ جی بیبی، پھر لوگ ایمرجنسی کا انتظام کر کے نہیں نکلتے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ جنت سانس لینے کے بعد کچن سمیٹنے لگی تھی۔ ہیرا نے اٹھ کر اس کی مدد کروائی، پھر وہ برتن دھونے لگی۔ اپنے گھر میں وہ صرف اپنا کمرہ صاف کرتی تھی، لیکن جنت کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ دوسروں کی بے لوث خدمت کرنا کتنا اہم ہے۔ انسان کو صرف اپنے لیے جینا نہیں چاہیے۔ ہیرا اس سے متاثر ہوئی تھی۔ برتن دھو کر وہ ہال کے بستر سمیٹنے لگی۔ رات اس کے ساتھ آنے والی خواتین بڑے کمرے میں سوئی تھیں۔ وہ کمرہ باقی گھر کی نسبت زیادہ گرم تھا۔ دوپہر کا کھانا دونوں نے مل کر تیار کیا اور سب کو کھلایا۔ بی بی، میں سونے لگی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، آپ بھی سو جائیں۔ میں بی بی نہیں ہوں، میرا نام ہیرا ہے، ہیرا نے ہنس کر بتایا۔ اچھا ہیرا بی بی، چاہیں تو بڑے کمرے میں آ جائیں یا اسی کمرے میں چلی جائیں۔ وہ اس کے یوں ہیرا بی بی کہنے پر مسکرانے لگی۔ نمل ماز وغیرہ سے تفصیلی بات کرنے کے بعد وہ فریش ہو گئی تھی۔ کمر کا درد بھی ٹھیک ہی تھا۔ اپنے کمرے کا بیرونی دروازہ کھول کر وہ گھر کی پچھلی طرف آ گئی۔ باہر میں گھر کا یہ لان یقیناً ہرا بھرا ہوتا ہوگا، نکھری ہوئی گھاس، چہل پہل، پھول پودوں کے ساتھ کتنا خوبصورت لگتا ہوگا۔ لیکن اب تو ہر طرف برف ہی برف تھی۔ صبح کی چمکتی دھوپ اب غائب ہو چکی تھی۔ یہ دن ڈھل چکا ہے یا پھر اپنا رنگ بدل چکا ہے؟ وہ روشن دن کے غائب ہو جانے پر حیران ہوئی تھی۔ ٹیرس کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ دور پہاڑ دکھائی دے رہے تھے، درختوں کی بہتات تھی، اور پھر سکون بھی تو کتنا تھا۔ برف پر قدم جما جما کے چلنے کے باوجود وہ 2 بار پھسل چکی تھی۔ جتنے دنوں سے وہ یہاں تھے، وہ سب سے زیادہ بار برف پر پھسل چکی تھی۔ پہلے تو سب اسے اٹھا لیتے تھے، پھر اس کے گرنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ سر گھما کر دیکھتے تک نہیں تھے۔ تیسری بار وہ پھسلی تو 10 فٹ تک پھسلتی ہی چلی گئی۔ وہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ خود کو پھسلنے سے روکنے کے لیے اس نے برف کو گرفت میں لینے کی کوشش کی، لیکن برف لکڑی کی شاخ تھوڑی تھی جو اس کے ہاتھ میں آ جاتی اور اسے گرنے سے بچا لیتی۔ ایسے وہ سیدھا جا کر ایک گڑھے میں گری تھی۔ اتنے تکلیف دہ انداز میں پھسلنے پر اس کی اچھی خاصی چیخیں نکل گئی تھیں۔ اس کا سانس بری طرح سے اکھڑ گیا تھا۔ گر کر سنبھلتے ہی اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ برف سے بھرنے کے بعد بھی گڑھا 8 فٹ گہرا تھا۔ زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اچھل کر اس نے گڑھے سے باہر دیکھنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ کنارے کو پکڑ کر اوپر اٹھنے کی کوشش کی، تب بھی ناکام رہی۔ کسی بھی چیز پر گرفت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ باہر نکل سکتی۔ وہ بار بار پھسل جاتی تھی۔ ایک بار پھر سے اپنی پوری قوت لگائی اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ اس بار وہ گڑھے سے تقریباً آدھی اوپر آ چکی تھی کہ پھسل کر پھر نیچے جا گری۔ گرنے سے پہلے اس نے فاصلے پر کسی کو دیکھا تھا۔ شاید نظر کا دھوکہ ہو، لیکن کوئی دکھائی تو دیا تھا۔ پوری طرح سے دیکھنے سے پہلے ہی وہ پھر دھڑام سے نیچے جا گری۔ دھند میں لپٹا کوئی وجود تھا۔ وہ دعا مانگنے لگی کہ جنت ہی ہو۔ جنت، جنت! لیکن جنت نہیں آئی۔ 5ویں کوشش میں وہ پھر سے آدھی باہر نکلی۔ اس بار 2 عدد جوتے اس کے باہر کی طرف لپکتے ہاتھوں سے ٹھیک 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے نظر آئے۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ 2 عدد جوتے کھسک کر پیچھے ہو گئے کہ مبادا وہ انہیں پکڑ ہی نہ لے۔ جب وہ دوبارہ واپس گری تو اسے شدید غصہ آیا، اس پر جو باہر تھا لیکن اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ کوئی ہے؟ وہ چلائی۔ کون؟ منحوس ہے باہر، ہیلپ، ہیلپ! وہ ایک ایک لفظ کو کھینچ کھینچ کر چلانے لگی۔
اس بار اس نے اوپر چڑھنے کی کوشش بھی ترک کر دی کیونکہ اس طرح اس کا باہر نکلنا ناممکن تھا۔ آخر تمہیں کتنی اور ہیلپ چاہیے؟ گڑھے کے کنارے پر ایک لمبا تڑنگا شخص بھاپ اڑاتے مگ کو تھامے نمودار ہوا۔ اس کے انداز میں تمسخر تھا اور اس سے پہلے شاید وہ بری طرح سے ہنستا رہا تھا۔ گڑھے میں گری ہیرا نے سر اٹھا کر اس دیو کی طرف دیکھا تو یہ تھا جو اتنی دیر سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ اور کتنی مدد چاہیے؟ اب وہ کنارے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا جیسے سیف الملوک میں مچھلی تلاش کر رہا ہو، ساتھ ہی مگ سے گھونٹ بھرا۔ تم شہری لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ٹام کروز یا جیٹ لی؟ بہت پسند کرتے ہو ایڈونچر؟ ہیرا کو شہری لوگ پر حیرت ہوئی۔ تو کیا مری ایک گاؤں ہے اور وہ دیہاتی؟ چلو پھر نکلو یہاں سے، ٹام کروز بن کر چھلانگے لگاؤ اور ثابت کرو خود کو۔ 25ویں کوشش میں بھی تم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تو میں چائے پینا چھوڑ دوں گا۔ چلو شاباش، جلدی کرو۔ وہ اسے پچکارنے لگا اور ساتھ ہی 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ آسانی سے چھلانگ لگا سکے۔ اسے اسپیس دی۔ شٹ اپ! ہیرا اتنا ہی برداشت کر سکتی تھی بس۔ شٹ اپ! اس نے حیرانی لیے اس کے انداز کی نقل اتاری، واپس کنارے پر آ کر بیٹھ گیا۔ انداز ایسا تھا جیسے حیرانی اور ہنسی دبا رہا ہو۔ میں نے تمہیں گرایا ہے؟ میں نے کہا تھا اس خراب موسم میں گھر سے نکلو اور یہاں گھومنے چلی آؤ۔ نیوز چینل الرٹ دے دیکھ کر تھک چکے ہیں، لیکن تمہیں شاید اس برفانی موسم میں برفانی ریچھ کی طرح گشت کرنے کا جنون تھا، یا شوں شاں کرتے قلعہ بازیاں کھاتے پہاڑوں پر چھلانگے لگانے کا شوق پورا کرنے آئی تھیں۔ وہاں سے تمہیں نکال کر پاپا یہاں لائے، لیکن وہی تمہاری جیٹ لی کی روح تمہیں کمرے سے باہر نکال لائی اور تم اس گڑھے میں آ گریں۔ 2 بار پھسل کر سنبھلی، لیکن پھر بھی واک کرنے سے باز نہیں آئیں۔ جب برف پر چل نہیں سکتی تو چلتی کیوں ہو؟ اگر میں نہ دیکھ رہا ہوتا تو تم یہاں پڑے پڑے ٹھنڈ سے اکڑ کر مر جاتی، پھر تمہاری لاش ہی تمہارے گھر جاتی۔ تمہاری وہ جنت جنت ہیلپ ہیلپ کی آوازیں یہاں سے 15 فٹ آگے تک سنائی نہیں دے رہی، اور گھر 40 فٹ کے فاصلے پر ہے، اور جنت اس سے بھی زیادہ فاصلے پر۔ اف! یہ تم شہری لوگ کبھی برف نہیں دیکھی؟ برف دیکھتے ہی ایسے پاگل ہو جاتے ہو جیسے انگلش موویز میں بھیڑیے چاند نکلتے ہی ہو جاتے ہیں۔ ہیرا اسے دیکھ رہی تھی اور دیکھ ہی سکتی تھی۔ نکلو اب! وہ بدتمیز اب بھی چپ نہیں ہوا تھا، ساتھ ساتھ چائے کی گھونٹ بھی بھر رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے دانت پیس کر کہا، آواز دھیمی ہی رکھی۔ اچھا، تو میرے سامنے نہیں نکل سکتی؟ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ اور کہتے ہوئے وہ چلا بھی گیا۔ ایک بار پھر ہیرا نے بمشکل سر باہر نکال کر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ واقعی میں جا چکا تھا۔ وہ اپنے پاپا جیسا نہیں تھا، وہ جنت جیسا بھی نہیں تھا، وہ سنگ دل جاہل اور برفانی ریچھ تھا۔ بدتمیز! ہیرا بے بس کھڑی کچھ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ یہاں کوئی ریسکیو ٹیم نہیں آئے گی۔ اسے دور سے آواز آئی، اسی چائے پینے والے مذاق اڑانے والے کی۔ کچھ ہی دیر میں برف باری بھی شروع ہو جائے گی۔ وہ پھر چلایا۔ اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ یہ دفع کیوں نہیں ہو جاتا یہاں سے؟ یہ لو چارلیز اینجل! اس نے لکڑی کے تختے کو گڑھے میں ترچھا رکھا۔ اس پر سے چل کر باہر نکل آؤ۔ وہ اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ جائے تو وہ اوپر آئے۔ وہ اس کے سامنے باہر نہیں آنا چاہتی تھی، مگر وہ مزے سے وہیں کھڑا رہا۔ اس کی چائے بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مگ تھا یا کنواں؟ یہاں لفٹ نہیں لگے گی۔ وہ اپنا منہ بند کیوں نہیں رکھتا تھا آخر؟ وہ چپ کھڑی رہی۔ تم چاہتی ہو میں سیڑھی لاؤں؟ اپنی ہنسی چھپا کر کہا، یا یہاں رسیوں سے پل بنا دوں؟ مجھے یقین ہے تم لفٹ پر سے بھی گر جاؤ گی، رسیوں کے پل سے بھی پھسل جاؤ گی۔ اس نے قہقہا لگایا۔ ناچار ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے بلی کی طرح لکڑی کے پل پر کھسکتی ہوئی وہ باہر آ گئی۔ یہ تختہ میں یہیں رہنے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہارا دوبارہ یہاں آنے کا ارادہ بن جائے۔
وہ اس کے آگے آگے چلتا ہوا مسلسل بول رہا تھا، تمہارے اندر ایک خاص روح جو تمہیں اکسائے گی کہ باہر نکلو اور گر جاؤ۔ ہیرا کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے اس گڑھے میں دھکا دے دے۔ وہ اس کے پیچھے چل رہی تھی اور چلتے چلتے 2 بار گر چکی تھی۔ اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ بہت خوب، کمال گرتی ہو، دوبارہ گر کر دکھاؤ۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر فرصت سے کھڑا ہو گیا۔ وہ ہاتھ جھاڑتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بمشکل ضبط کر رہی ہے، اور سامنے والے کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ اس کے ضبط سے خوب محظوظ ہو رہا ہے۔ بہت ذہین ہو تم، اس نے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ چائے کا سپ بھرا۔ اتنی چائے، توبہ! بڑی اچھی میچنگ کی ہے شوز کی کوٹ کے ساتھ۔ شاید تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ برف پر چلنے کے لیے شوز کو اوپر سے نہیں نیچے سے دیکھا جاتا ہے، اس کے سول کو۔ تمہارے شوز پھسلنے کے لیے بیسٹ ہیں، گرنے کے لیے ان سے بہتر شوز دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے۔ سو کیپ سلپنگ، کہہ کر وہ گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اس بار وہ ذرا احتیاط سے قدم اٹھانے لگی تھی۔ اس وقت وہ اپنے سب سے بہترین سوٹ میں ملبوس تھی، سیاہ ڈبل ہائی نیک سویٹر اور ڈیپ بلو لانگ کوٹ میں۔ جن لانگ شوز پر اس نے تنقید کی تھی وہ شوز ایمرجنسی میں رات ہی رات ایک بڑے اسٹور سے خریدے تھے۔ برفانی علاقے وزٹ کرنے کے لیے یہ اس کی من پسند ڈریسنگ تھی۔ برف پر گرنے سے کون سا نقصان ہوتا ہے؟ انسان اچھے حلیے میں گرے تو بات ہے، اس کی قسمت خراب کہ چلتے چلتے وہ پھر سے پھسل گئی۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا، جیسے صدیوں بعد موقع ملا ہو۔ بہت خوب، بہت خوب۔ غصے اور خفت سے وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس نے اس کے سامنے اٹھ کر چلنے کی کوشش ہی ترک کر دی اور اس کے وہاں سے غائب ہو جانے کا انتظار کرنے لگی۔ کیا انداز ہے شہری لوگوں کا! بلند و بانگ خود کلامی کرتے ہوئے وہ گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ ایک بار مزید گرنے کے بعد وہ اندر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ کچن سے جنت اور اس کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خفت اور شرمندگی سے اس کا برا حال تھا۔ اس لمبے تڑنگے انسان کے سامنے اس کی کتنی بے عزتی ہو گئی تھی۔ اسے اتنی بھی شرم نہیں تھی کہ مہمان کی کچھ عزت ہی رکھ لے۔ کچھ ہی دیر میں جنت اس کے لیے چائے اور 2 ابلے ہوئے انڈے لے آئی۔ جنت کی آنکھیں ابھی بھی مسکرا رہی تھیں۔ ہیرا بی بی اپنا موڈ خراب مت کیجیے، مہران بھائی ایسے ہی ہیں، میں بھی اگر گر جاتی تو یہ ایسا ہی کرتے۔ رات بھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کرواتے رہے ہیں اور سب کو باتیں بھی سناتے رہے ہیں۔ لڑکوں کا جو گروپ یہاں رات رکا تھا ان کے ساتھ تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ کہہ رہے تھے کہ اتنے خراب موسم میں اگر وہ گھر سے نہ نکلتے تو اتنے شاندار حادثے سے کیسے گزرتے۔ اگلے سال بھی ایسے ہی سیر کے لیے نکلنا۔ جنت کافی دیر بولتی رہی لیکن وہ منہ پھلا کر بیٹھی رہی۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ بدتمیز، جاہل، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ جب وہ جنت کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کر رہی تھی تب تک کوئی گھر میں موجود نہیں تھا۔ شاید یہ مہران نامی بلا کچھ دیر پہلے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کوئی دوا ہے تو مجھے دے دو، میں اپنے ہاتھوں پر لگاؤں۔ ہیرا نے دونوں ہاتھ جنت کے سامنے کر کے کہا۔ اوہ! وہ ہاتھوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ جنت نے ایک میڈیسن لا کر دے دی۔ اس نے سلگتے ہوئے ہاتھوں پر لگا لی۔ کچھ دیر میں ہاتھوں کو کافی سکون مل گیا تھا۔ جنت کچن میں مصروف ہو چکی تھی۔ نمل سے فون پر بات کرنے کے بعد وہ بھی کچن میں آ گئی۔ اسے دھڑکا ہی لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ پھر سے نہ آ جائے۔ اس شخص کے سامنے اس کی عجیب و غریب درگت بنی تھی۔ جتنا ہو سکا وہ جنت کے ساتھ کام کرواتی رہی۔ رات جو خواتین آئی تھیں جنت انہیں کھانا اور دوا دے چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمونیا ہو چکا تھا، کچھ کو ہلکا بخار تھا، ٹھنڈ لگ چکی تھی۔ رات کے 7 بج چکے تھے۔ کام مکمل کروا کے وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ میز پر 1-2 میگزین رکھے تھے، اٹھا کر انہیں پڑھنے لگی۔ پڑھنا کیا تھا؟ عجیب سے میگزین تھے، نہ فیشن سے متعلق نہ شوبے سے۔ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سائڈ پر پین بھی رکھا تھا، اسے اٹھا کر وہ اپنا پسندیدہ کام کرنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ لگنے والے ہر اخبار، میگزین، تصویر پر مختلف اشکال بنا دیتی تھی۔ میگزین میں موجود لڑکوں کو چارلی کی طرح لمبا ٹیل والا کوٹ
اور لڑکیوں کو سنڈریلا والی فراک پہنا دیا کرتی تھی۔ بنائے گئے کرداروں کے نام اور ان کے ساتھ کامنٹ بھی لکھ دیا کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ میگزین کے ساتھ یہی کرتی رہی۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کھانا ان کے ساتھ کھا لیں، جنت نے اطلاع دی۔ میں آ رہی ہوں۔ انہیں سلام کر کے ڈائننگ ٹیبل پر وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی اور آتش دان روشن تھا۔ مٹر پلاؤ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گرم اور روشن ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فیملی کیسی ہے آپ کی ہیرا؟ چاول کی ٹرے اس کے سامنے کر کے وہ پوچھنے لگے۔ سب ٹھیک ہیں، ہیرا ان کے بارے میں بتانے لگی۔ حادثے والی جگہ تو کلیئر ہو چکی ہے، لیکن فی الحال وہ سڑک آمد و رفت کے لیے بند کر دی ہے۔ صبح تک کوشش کر کے میں آپ کو بھجوا دوں گا، تب تک آپ یہاں آرام سے رہیں۔ میری وائف سردیاں شروع ہوتے ہی اسلام آباد بیٹی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ وہ زیادہ ٹھنڈ پسند نہیں کرتی۔ اس موسم میں ہم 4 لوگ ہی یہاں ہوتے ہیں۔ آپ کو یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ اس نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو جنت سے کہنا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، یہ میرا فرض تھا۔ جنت نے مجھے بتایا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ مہران آپ کو تنگ کرتا رہا ہے۔ مہران بس ایسا ہی ہے۔ اٹس اوکے۔ ڈاکٹر صاحب شرمندہ شرمندہ سے اسے اچھے نہیں لگے۔ مذاق کرتا ہے، اگنور کر دینا۔ وہ اس کا دفاع کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے تو یہاں سے چلے ہی جانا ہے، تو کیوں نہ وہ مسٹر مہران کا حساب برابر کرتی جائے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر خاموش ہو گئی۔ ادھوری بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ انہوں نے سر اس کی طرف گھما لیا کہ بات مکمل کرو۔ مذاق تو انسان اگنور کر دیتا ہے، لیکن انسلٹ کیسے کرے؟ کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ رک گئے۔ اتنی بدتمیزی سے وہ میرا مذاق اڑاتے رہے، قہقہے لگاتے رہے۔ گھرائے مہمان کے ساتھ کون ایسا کرتا ہے؟ وہ بھول گئی تھی کہ وہ گھرائی مہمان نہیں بلکہ گھر لائی گئی پناہ گزین تھی۔ یہ میری اولاد، سمجھاتا ہوں اسے۔ ان کی تیوری پر بل آئے تھے۔ اس گڑھے سے اوپر آنے کے لیے مجھے دستانے اتارنے پڑے اور برف نے میرے ہاتھ سن کر دیے اور خون نکلنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب نے کھانا چھوڑ کر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ مجھے دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ سامنے کیے۔ جنت سے دوا لے کر میں نے لگا لی تھی، لیکن درد۔ بات پھر ادھوری، لیکن اس بار ادھوری بات ادھوری ہی رہ گئی، بلکہ اس کے حلق میں پھنس گئی۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے دائیں طرف میں کچن تھا، اور کچن ٹیبل پر کھانا سامنے رکھے وہ اسے نظر آ گیا۔ وہ یکسوئی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، کھانا چھوڑ کر ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر۔ اس سے نظریں ملتے ہی وہ گھبرا گئی۔ میں شرمندہ ہوں بیٹا۔ نہیں نہیں، میں نے تو بس ایسے ہی۔ اٹس اوکے۔ جلدی جلدی پلیٹ صاف کر کے وہ کمرے میں آ گئی۔ کھانا ابھی اس نے اور کھانا تھا، لیکن کیا ضرورت تھی ان کے بیٹے کی شکایت کرنے کی؟ وہ پھر پچھتائی۔ کچھ ہی دیر بعد جنت ٹرے لے کر آ گئی۔ ہیرا بی بی، کھانا کھا لیں، آپ نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں کھا چکی ہوں، اس نے مروتاً کہا، ورنہ مٹر پلاؤ اس نے ابھی شروع کیا تھا۔ میں رکھ جاتی ہوں، جب دل چاہے کھا لیجئے گا۔ تم کہہ رہی ہو تو؟ مہران بھائی کہہ رہے تھے بھوکے پیٹ سونے سے رات کو برے خواب آتے ہیں۔ وہ بری طرح چونکی۔ کھانا مہران نے بھجوایا تھا؟ غصہ ایک طرف، کھانا اس نے پیٹ بھر کر کھایا تھا۔ معاذ کو فون کیا، باری باری سب سے بات کی۔ ہیرا، معاذ بھائی کی الجھن بھری آواز سنائی دی۔ تمہیں یاد ہے مدیحہ کے چچا نے جو 1 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں؟ نہیں یاد، اور کیوں یاد رکھتی؟ ہم سب نے بھی یہی کیا تھا کہ کیوں یاد رکھتے، اور وہ سب ہدایات، ضروریات، امکانات، احتیاط، ممکنات اور فضولیات بھول گئے۔ کل رات جبار اپنے گھر جانے کا کہہ کر گیا اور ابھی تک نہیں آیا۔ ہم سب گھر کے اندر دبکے پڑے ہیں۔ بیرونی دروازہ جیم ہو چکا ہے، پورا زور لگانے پر بھی نہیں کھل رہا۔ برف ہٹانے کے لیے ہمیں تو پورے گھر میں کوئی چیز نہیں ملی۔ کھڑکی کے راستے بمشکل باہر گیا تو پھنس کر رہ گیا۔
ٹھنڈ سے اپنی جان بچا کر واپس اندر آیا ہوں، معلوم نہیں کہ جبار کب آئے گا۔ پھر اب وہ گھبرا گئی۔ ہم تو خود یہاں قید ہیں۔ اوہ، برف باری تو ابھی بھی ہو رہی ہے، رات تک تو مزید ڈھیر لگ جائے گا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ جلد نیا گلیشیئر بن جائے گا۔ آپ نے جانے ہی کیوں دیا جبار کو؟ کہہ رہا تھا یوں گیا اور آیا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ گیا اور آیا کے درمیان اتنا لمبا وقفہ لے گا۔ اس کے آتے ہی میں کچھ بھی کر کے تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ تم ڈاکٹر صاحب سے میری بات کروا دو۔ وہ تو شاید ہاسپٹل جا چکے ہیں، میں صبح ان سے بات کروا دوں گی۔ اصل ڈر اسے اس دیو کا تھا کہ وہ پھر اس کا مذاق اڑائے گا۔ اچھا تو نہیں لگتا نا یوں کسی کے گھر میں رہنا؟ وہ منمنا کر رہ گئی۔ اچھا تو نہیں لگتا لیکن مجبوری ہے، ڈاکٹر صاحب اچھے انسان ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے گھر والے زیادہ اچھے انسان نہیں ہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یقین کرو اس سب میں میرا ذاتی کوئی قصور نہیں ہے، پھر سوچا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے گھر والے انہیں اچھی اچھی گالیوں سے نواز رہے ہیں۔ پیچھے سے شامل کی آواز آئی۔ ہیرا کو ہنسی آ گئی۔ نیوز چینل والے ایک کی چار لگا کر دنیا کو سنا رہے ہیں۔ ذرا سے سگنلز کام کرتے ہیں تو وہ مغلظات سننے کے لیے ملتی ہیں گھر سے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہاں سے بچ بھی گئے تو گھر جا کر نہیں بچیں گے۔ ابا تو مجھے دفنانے کے لیے گڑھا کھود چکے ہوں گے۔ چپ کر رونی شکل، معاذ نے جھڑکا۔ ہیرا تم فکر نہ کرو، تمہارا بھائی تمہیں خیر خیریت سے لاہور پہنچا دے گا۔ پہنچا کر خود بھاگ جائے گا ہیرا، اکیلی گھر والوں کے ڈنڈے کھائے گی۔ شامل باز نہیں آیا۔ اس منحوس کے رکھ کر لگائے کوئی، محاذ دہاڑا۔ ہنستے ہنستے ہیرا نے فون بند کر دیا۔ اس نے مہران سے متعلق کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ کیا بتاتی کہ وہ اس کے سر پر کھڑا ہو کر اس کا مذاق اڑاتا رہا تھا۔ ٹرے کچن میں لا کر وہ برتن دھونے لگی۔ جنت سو چکی تھی۔ گھر میں ایسا سناٹا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ برف باری دیکھنے کے لیے باہر نکل جائے اور کسی خان کے ہوٹل سے قہوہ پیے۔ معاذ کے ساتھ وہ نکل بھی جاتی مگر یہاں سے کیسے جاتی؟ لاؤنج میں بنی قد آدم کھڑکیوں میں کھڑی ہو کر باہر دیکھتی رہی۔ گھر کے اندر اور باہر دونوں طرف کا منظر نہایت دل فریب تھا۔ اس کی پشت پر آتش دان سلگ رہا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا سب کچھ۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں جانے کے لیے جیسے ہی راہداری کی طرف بڑھی، چھناکے سے فرش پر کچھ گرا۔ شور اتنا اچانک ہوا تھا کہ اس نے چیخ مار دی تھی۔ گرنے والا وہی مگ تھا جو آج دن کے وقت مہران کے ہاتھ میں تھا جس وقت وہ گڑھے میں گری ہوئی تھی۔ وہی کنواں جس کی چائے ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ فرش پر چائے اور مگ دونوں بکھر گئے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ غصے سے چلایا۔ ہیرا مگ گرنے کے شور اور اس کے چلانے پر سہم گئی۔ سوری، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی جبکہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ سوری، اس نے اس لفظ کو چبایا۔ جینز جیکٹ اور سر پر پٹھانوں والی مخصوص ٹوپی رکھے وہ ٹوٹے ہوئے مگ کو دیکھ رہا تھا۔ پر وہ اتنا تیار شیار کیوں تھا؟ اتنے اہتمام سے چائے پینے لگا تھا۔ میں ابھی بنا دیتی ہوں، میں شرمندہ ہوں، انجانے میں۔ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ کیسے بناؤ گی؟ وہی چبانے والا انداز۔ میں بنا لیتی ہوں چائے۔ وہ سمجھی کہ شاید وہ سمجھتا ہے کہ اسے چائے بنانی نہیں آتی۔ بناؤ گی کس سے؟ وہی انداز۔ پانی، دودھ اور دودھ نہیں ہے اب۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کیا کہے کیا کرے؟ میں اتنی ٹھنڈ میں گھر سے اتنی دور گیا چل کر تو اڑ کر چلے جانا تھا، اس نے دل میں سوچا۔ ہوٹل والے کے پاس سارا دودھ ختم ہو چکا تھا، صرف یہ آدھا مگ دودھ ہی مجھے مل سکا، وہ بھی بیچارے نے اپنے ناشتے کے لیے رکھا ہوا تھا جو میں منت کر کے لے آیا۔ چائے تھی یا دوا؟ وہ پھر سوچ کر رہ گئی۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، انفیکٹ درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ رات کے اس پہر میں اٹھا اور سوچا چائے پی لوں شاید کچھ فرق پڑ جائے۔ وہ باقاعدہ اداکاری کر رہا تھا۔ لیکن میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے ایسا سوچا بھی کیسے جبکہ تم یہاں موجود ہو؟
عام آلات ہوتے تو ہیرا تالیاں بجاتی اور کہتی کہ بہت اچھا ہوا، مگر اب آئی ایم سوری یہ کہنا پڑا۔ مجھے سوری نہیں، چائے چاہیے۔ آپ بلیک کافی پی لیں، میں کافی نہیں پیتا۔ ڈرائی ملک ہے تو میں اس کی ڈرائی ملک پیک، فریش ملک، سب ملک ختم ہو چکے ہیں آج۔ وہ اسی پھاڑ کھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگی۔ اس کی قسمت ہی خراب تھی جو اس وقت کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کی روح کو بھی چین نہیں تھا۔ کیا تھا جو ٹک کر ایک جگہ بیٹھی رہتی؟ ایک ہی دن میں کتنی بار ذلیل ہوگی؟ تمہیں اپنے کمرے میں چین نہیں تھا؟ وہ ہیرا سے ایسے مخاطب تھا جیسے دونوں کی بچپن سے خونی دشمنی چلی آ رہی ہو۔ وہ اس سے 5-6 سال بڑا ہوگا۔ ماس کی طرح دراز قد تھا، چند دنوں کی بڑھی ہوئی شیف تھی۔ اگر پھپھے کٹنی کی طرح لڑا نہ کرے تو کچھ اچھا لگے۔ میں نے سوری کہہ دیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز روحانسی ہو گئی۔ کیا کروں میں سوری کا؟ اپنے سر پر مار لیں۔ اس نے بھی پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اخلاق ایک طرف، ضبط دوسری طرف، اور انہوں نے میری مدد کی ہے تیسری طرف رکھ کر بھی وہ دو بدو جواب دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی خوشی سے یہاں نہیں آئی، بدقسمتی سے آئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس علاقے اور یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کیسے شوز پہن کر برف پر چلا جاتا ہے۔ ایک تو میں یہاں آ کر پھنس گئی، دوسرا میں اپنے کمرے سے نکل کر مٹر گشتی کرنے لگی کہ آپ جیسے بدتمیز انسان کی چائے سے ٹکرا گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سارا دودھ بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ معلوم ہوتا تو آپ کی چائے سے ٹکرانے کی بجائے کسی درخت سے ٹکرا جاتی، پہاڑ سے کود جاتی، یا پھر اس گڑھے میں واپس جا گرتی اور اپنی اکڑی ہوئی لاش کی صورت گھر جانا پسند کرتی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ وہ جھک کر زمین سے مگ کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ بس کرو یہ ڈرامہ، کتنی زبان چلتی ہے تمہاری؟ ایک کام خراب کرتی ہو اور اوپر سے دھاڑ دھاڑ چلاتی ہو۔ دھاڑ دھاڑ چلانا کیا ہوتا ہے؟ خیر، اس وقت کون اس کے منہ لگتا۔ اتنی رات ہو گئی ہے، سو مر جاؤ، یا چڑیلوں کی طرح گشت کرنا ہے؟ اس کا دل چاہا کوئی گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ کتنا بد زبان تھا وہ۔ ٹکڑے سمیٹ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ جاہل، گنوار، پاگل۔ زیر لب 3 گالیاں دے کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ڈاکٹر صاحب مل گئے۔ اس بار اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ معاذ نے ان سے بات کی تو ڈاکٹر صاحب ہنسنے لگے۔ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، آرام سے رہو یہاں۔ راستہ کلیئر ہو جائے تو چلی جانا۔ ہم پہ آپ کی مہمان نوازی بار نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو معصوم انسان تھے، اپنے بیٹے کی بدزبانی سے واقف نہیں تھے۔ وہ تو جلد از جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ جنت کے ساتھ مل کر پھر اس نے جتنا ہو سکا اتنا کام کروا دیا۔ ایک بار پھر باہر جانے کے بعد وہ دوبارہ باہر نہیں گئی۔ اسے ہر وقت مہران کے بھوت کے دیکھ لینے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ہیرا بی بی، سبزیاں کاٹ دیں گی آپ؟ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ آلو چھیلنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب نے 6 لوگوں کا کھانا منگوایا ہے۔ 1-1.5 گھنٹے میں اکبر آ جائے گا کھانا لینے۔ روٹی کے لیے آٹا کم ہے، سوچا جتنی دیر میں آٹا لاؤں گی آپ سبزیاں بنا کر پکا دیں، لیکن میری واپسی تک آپ 1 آدھ سبزی بھی نہیں بنا سکیں گی۔ آپ بازار جا سکتی ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کہاں ہے بازار؟ سیدھے ہاتھ والی سڑک سیدھی ہی جاتی ہے، کچھ دور ہی دکانیں ہیں، وہاں سے مل جائے گا۔ جنت جلدی جلدی اسے باقی ضروری چیزوں کے بارے میں بھی بتانے لگی۔ اپنے شوز دے دو مجھے۔ اس نے جنت کے شوز پہن لیے۔ سڑک پر بہت پھسلن تھی لیکن وہ آرام آرام سے چل رہی تھی۔ جوتوں کا فرق اسے معلوم ہو گیا تھا۔ تیزی سے چلنے کے بعد آدھے گھنٹے بعد اسے دکانیں نظر آئیں۔ یہ کچھ دور ہے، اس نے جنت سے تصور میں کہا۔ اس نے سارا سامان لے لیا تھا۔ واپس جاتے ہوئے اس کا چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ آتے ہوئے ڈھلان تھی اور اب چڑھائی تھی، وہ بھی سامان کے ساتھ۔ 3 وزنی شاپر اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ اور چلنے کے بعد سامان سڑک کے کنارے چھوڑ کر وہ واپس دکان پر گئی۔ ٹرالی ہے؟ اس سوال پر دکاندار اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ناچار وہ واپس گئی اور شاپر اٹھا لیے۔
آخر جنت بھی تو یہ سب سامان گھر تک لے کر جاتی، پھر میں کیوں نہیں؟ اس نے ہمت سے کام لیا۔ 10 منٹ تک ہمت سے کام لیا اور پھر ہمت ہار دی۔ سامان زمین پر ٹکا کر وہ ہانپنے لگی۔ ہم شہری لوگ، خود سے کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ کیا سوچتی ہوگی جنت کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ واپس سامان اٹھائے اور قدم گھر کی طرف بڑھا دیے۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہ خود سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ ایک کار تیزی سے اس کے قریب سے گزر گئی، کچھ دور جا کر رک گئی۔ اس کا خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب یا جنت کا شوہر ہوگا، لیکن وہاں مہران صاحب تھے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے کا دروازہ کھول دیا۔ خود صاحب بہادر اندر ہی بیٹھے رہے۔ وہ جلدی سے کار تک پہنچی اور سامان سیٹ پر رکھ کر دروازہ بند کر دیا اور جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی زن سے گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ بدتمیز، ایک بار بھی نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اف، یہ لڑکیوں کی ایگو۔ گاڑی میں بیٹھنا بھی تھا اور نخرہ بھی دکھانا تھا۔ غصہ ترک کر کے اس نے آس پاس غور کیا۔ بہت دلکش سڑک تھی، دور دور سے چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے تھے۔ وہ فرصت اور آرام سے چلنے لگی، کبھی کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو جاتی۔ دن روشن نہیں تھا، دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ برف کے ایک ڈھیر کے پاس رک کر وہ برفانی ریچھ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر تک بنانے کے بعد بھی جب برف نے ریچھ کی شکل اختیار نہیں کی تو وہ اسے ویسا ہی چھوڑ کر گھر کی طرف آ گئی۔ کچن پر نظر پڑتے ہی شرمندہ سی ہو گئی۔ جنت جلدی جلدی روٹیاں بنا رہی تھی اور مہران رومال سے انہیں سینک رہا تھا۔ اسے بڑی شرمندگی ہوئی۔ اسے جلدی آنا چاہیے تھا تاکہ وہ جنت کے ساتھ کام کروا سکے۔ شرمندہ شرمندہ سی وہ کمرے میں آ گئی۔ ہیرا بی بی آ جائے، میں نے ہال میں دسترخوان لگا دیا ہے۔ کچھ دیر بعد جنت آ کر کہنے لگی۔ شرمندہ سی آ کر وہ ان سب کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ اگر جنت بغیر کسی غرض کے سب کی اتنی خدمت کر سکتی تھی تو وہ کیوں نہیں ہاتھ پیر ہلا سکتی تھی؟ اسے اندازہ ہوا کہ وہ جنت کے مقابلے میں کس قدر چھوٹی ہے۔ پھر جنت کے نہ کرنے کے باوجود اس نے سب کچھ سمیٹا، برتن دھوئے اور کچن صاف کیا۔ شام ہونے سے پہلے تینوں مرد اور عورتیں چلی گئیں۔ جنت کے ساتھ اب وہ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ شام کو ڈرتے ڈرتے باہر گئی، لیکن پھر کمرے میں واپس آ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ سگنلز کا یہاں اتنا مسئلہ تھا کہ فون تقریباً بلینک رکھا رہتا تھا۔ جنت کمرے میں آئی اور کمرے میں رکھے میگزین اٹھا کر لے گئی۔ 10 منٹ بعد وہ پھر کمرے میں واپس آئی۔ ہیرا بی بی، یہ سب آپ نے کیا ہے؟ جنت نے میگزین کے صفحات اس کے سامنے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اس کی شکل پر چھائی شرمندگی بتا رہی تھی کہ یہ سب اسی نے کیا ہے۔ جنت میگزین لے کر واپس چلی گئی۔ 5 منٹ بعد مہران دروازے پر دستک دے کر آ کر کھڑا ہو گیا۔ غصے سے اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ یہ آرٹ کے نمونے آپ نے بنائے ہیں؟ ہیرا نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ گھر اس کا گھر نہیں ہے۔ وہ میگزین بھی اس کے میگزین نہیں تھے، اور نہ سامنے کھڑا انسان نمل تھا جو صبر کے گھونٹ بھر کر رہ جاتا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سی اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے سوال پر ہاں کہے یا نہ، بلکہ دل چاہا کہ کمرے کی کھڑکی سے باہر کود جائے، کہیں پناہ لے لے۔ اس میگزین کو غور سے دیکھیں، کیا ایسا میگزین پہلے کبھی دیکھا ہے؟ وہ غور سے اس کے غصے کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے ایسا ریچھ انسان بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کوئی فلمی یا فیشن میگزین نہیں ہے۔ اس میگزین کو میرا ادارہ محدود تعداد میں شائع کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کا اس شعبے سے تعلق ہے، یعنی میرا، اور ان میگزینز کو پڑھنے والے انہیں کسی نادر و نایاب چیز کی طرح سنبھال کر رکھتے ہیں، یعنی میں۔ ٹھیک ہے، ڈر کے مارے اس کے منہ سے نکل گیا۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی کہ انہیں کمرے سے اٹھانا بھول گیا۔ اوہ، شرمندگی کی وجہ سے اس کے منہ سے نکل گیا، یعنی غلطی اس ریچھ کی تھی۔ اب تو یہ آرٹ کے نمونے بن چکے ہیں تو انہیں آپ ہی سنبھال کر رکھیے، آپ کی آرٹ کی نمائش کے لیے کام آئیں گے۔ اس نے میگزین بیڈ پر پھینکے اور چلا گیا۔ شرمندگی سی تھی جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ کسی کے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے ہاتھ پیر قابو میں رکھتے ہیں، منہ اٹھا کر کچھ بھی نہیں کرنے لگتے۔ یہ اس گھر میں کی جانے والی باقاعدہ اور شفاف غلطی تھی۔ وہ حقیقتاً اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔
سوچتی رہی کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ ڈرتے ڈرتے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ میں بہت شرمندہ ہوں جنت، میری غلطی ہے۔ اسے کچن میں جنت مل گئی۔ جو ہونا تھا ہو گیا ہیرا بی بی، اب آپ پریشان نہ ہوں۔ میں واقعی میں بہت پریشان ہوں، تم میری طرف سے ان سے معذرت کر لو۔ میں کہہ دوں گی۔ جنت مسکرائی۔ سارا وقت وہ کمرے میں ٹہل ٹہل کر اپنی حرکت پر کڑتی رہی۔ رات کے وقت کمرے سے باہر آئی تاکہ جنت کے ساتھ جا کر مہران سے معافی مانگ سکے۔ لاؤنج میں آتش دان کے پاس راکنگ چیئر پر بیٹھا وہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ قریب ہی لیپ ٹاپ پر انگلش میوزک چل رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھ نہ لیا ہوتا تو وہ واپس چلی جاتی۔ بھاڑ میں جائے سوری، کل تو اس نے واپس چلے ہی جانا تھا۔ پھر بھی وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں میگزین والی حرکت پر آپ کو سوری کہنے آئی ہوں، اپنے آرٹ کے لیے۔ وہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ کتنی زبان چلتی تھی اس بد زبان انسان کی۔ اب کیا ہو سکتا ہے، لیو اٹ۔ اس نے کوئی تاثر دیے بغیر کہا، یعنی غصہ ابھی بھی تھا۔ میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ آپ ہماری مہمان ہیں، اب آپ کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے، اس لیے اٹس اوکے۔ وہ کتاب میں مگن رہا۔ اس کا پارا پھر سے ہائی ہو گیا۔ معذرت تو بندہ ٹھیک سے قبول کر لے۔ میں آپ کی نہیں ڈاکٹر صاحب کی مہمان ہوں۔ انہوں نے مجھے پناہ دی، میری مدد کی، میرا خیال رکھا۔ آپ تو جب جب ملے ہیں خواہ منہ پھاڑ ہی ملے ہیں۔ سنا تھا لڑکیاں بد زبان ہوتی ہیں، لیکن کم آپ بھی نہیں ہیں۔ نہ میرے لڑکی ہونے کا احساس ہوا، نہ ہی اکیلے ہونے کا۔ انسان مہمان ہونے کا لحاظ ہی کر لیتا ہے۔ آپ نے خود ہی کہا آپ کو یہاں پناہ دی گئی ہے، پھر آپ مہمان کیسے ہوئیں؟ اف اف، اس کی قینچی زبان۔ جو بھی ہے، آپ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اس نے ایک لمبی ہوں کی، جیسے گرم گرم نوڈلز کھا رہا ہو۔ پر آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ ایک تو آرٹ کا نمونہ میگزین ہی ہے۔ اف، چھوڑ دو میگزین کی جان، اس نے دل میں سوچا۔ ہوں خار منہ پھاڑ، بہت اچھی باتیں کر لیتی ہیں آپ، بدتمیز تو آپ بھی بہت ہیں۔ آپ سے کم، اس نے چٹخ کر کہا۔ اس بدتمیز شخص نے ہی اس رات آپ کو اکیلا دیکھ کر پاپا کو آپ کے پاس بھیجا تھا۔ اس گڑھے میں آپ خود گری تھیں، لیکن نکلی میری مدد سے تھیں۔ چائے میری آپ نے گرا دی، میرا اتنا پیارا مگ توڑ دیا۔ میری بہن خاص میرے لیے ملیشیا سے لائی تھی۔ میگزین میرا خراب کر دیا، اور بدتمیز میں ہوں۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر میں آپ کے گھر میں نہ ہوتی تو آپ کو بتاتی کہ میں کیا ہوں۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ آپ میرے گھر میں ہیں، بھول جائیں اس بات کو۔ آپ بتائیں مجھے، سکھائیں سبق۔ میں آپ سے سوری کر رہی ہوں اور آپ باتیں سنا رہے ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا سوری۔ پھر یہ کہ آپ بھاڑ میں جائیں۔ جہاں آپ گری تھیں وہاں؟ وہ تمسخر سے اسے چڑھانے لگا۔ ہیرا نے اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ کو دیکھا۔ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ کہے بنا وہ کمرے میں واپس آ گئی۔ آپ وہیں جا رہی ہیں؟ اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، جنگلی سنکی گنوار۔ وہ دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ صبح ہی معاذ کا فون آ گیا۔ وہ اسے لینے آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ اس نے ناشتہ کر کے جنت سے پوچھا۔ وہ تو رات آئے ہی نہیں۔ اس کے بیگ میں مال سے خریدی ہوئی کچھ جولری رکھی تھی۔ اس نے شکریہ کے ساتھ وہ جنت کو دے دی، جو بہت اصرار پر بھی وہ نہیں لے رہی تھی۔ اس کے شوہر اکبر کے ساتھ اس نے مال تک جانا تھا، وہیں سے معاذ نے اسے لینا تھا۔ جنت سے اچھی طرح مل کر وہ اکبر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر مال آ گئی۔ راستے میں آنے والے ڈاکٹر خاور کے ہاسپٹل میں ان سے مل کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر معاذ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ریسٹ ہاؤس آ گئی۔ وہ سب لوگ تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ اس کے آتے ہی واپسی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس کی کہانی سننے کے بعد، جس میں مہران کا کوئی ذکر نہیں تھا، وہ سب اپنی خوشگپیوں میں مگن ہو گئے۔ سب معاذ کو دھمکی دے رہے تھے کہ وہ گھر والوں کو ہیرا کے بچھڑ جانے کے بارے میں بڑھا چڑھا کر بتائیں گے۔ میرے پاپا کی توبہ، جو اتنے بڑے گینگ کے ساتھ اس طرف دوبارہ آیا۔ مسئلہ گینگ نہیں تھا،
موسم تھا، ہم نے غلط وقت کا انتخاب کیا۔ شامل نے گینگ کا دفاع کیا۔ یار برف باری نہ دیکھ پاتے تو کیا فائدہ یہاں آنے کا؟ تم شہری لوگ برف باری دیکھ کر پاگل ہی ہو جاتے ہو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد ہیرا بولی، ہم شہری لوگ مطلب؟ شامل حیرت سے بولا۔ وہ مطلب نہیں سمجھا سکی، جب سے واپس آئی تھی چپ چپ تھی۔ ہاں ہو جاتے ہیں پاگل، جو نہیں دیکھا اسی کے لیے ہوتے ہیں نا۔ سارا سال ہوا اور دھوپ پہ گزارا کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں ہم شہری لوگ۔ معاذ کو بات بات پہ بلا وجہ غصہ آ رہا تھا، شاید وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ آپ یہاں شفٹ ہو جائیں معاذ بھائی، مدیحہ بولی۔ سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں، سنجیدگی سے ہی کہا۔ آتے ہوئے جو جوش ان سب میں تھا، جاتے ہوئے وہ اداسی میں بدل گیا، اور یہ اداسی سب سے زیادہ ہیرا محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہر گزرتی سڑک، درخت، پہاڑ، گھر کو بجھے ہوئے دل سے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ واپسی پہ وہ ایسا محسوس کرے گی، لیکن وہ اداس اور خاموش ہوتی ہی چلی گئی۔ نمل نے اپنی فرینڈز کو مزے لے لے کر مری ٹرپ کے بارے میں بتایا تھا۔ ہیرا کسی کو کچھ بتا ہی نہیں سکی تھی۔ وہ 3 بہن بھائی تھے، بڑی نمل، پھر وہ اور پھر جرار۔ ان کے پاپا اتنے سخت تھے کہ پڑھائی کی وجہ سے انہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ لوگ تو سال ہاں سال ماموں کی طرف بھی نہیں جاتے تھے۔ معاذ کراچی سے آیا تو وہ اسے انکار نہیں کر سکے۔ ویسے بھی معاذ ان کے کزن کا بیٹا تھا، وہ اسے پسند کرتے تھے اور اس پر اعتبار بھی رکھتے تھے۔ معاذ کا پروگرام سن کر ان تینوں نے اتنا شور ڈالا تھا کہ انہیں اجازت دینی ہی پڑی۔ نمل انجینئرنگ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہیرا کمپیوٹر سائنسز کی۔ واپس آتے ہی انہیں ایگزامز کی فکر لاحق ہو گئی، سر اٹھانے کی فرصت نہیں رہی۔ اگلے سال سے وہ یونیورسٹی جانے والی تھی، اسے میرٹ پر آنا تھا۔ سردیاں گزر گئیں، گرمیاں آئیں اور وہ بھی گزر گئیں۔ وہ پورا سال ہی گزر گیا۔ ہیرا کی اداسی بڑھتے بڑھتے مکمل خاموشی میں بدل چکی تھی۔ شروع میں سب نے نوٹ کیا، پھر سب اس کی خاموشی کے عادی ہو گئے۔ میوزک سنتے سنتے اس نے گانوں کے بولوں پر توجہ دینی شروع کر دی اور انہیں دہرانے لگی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے ایک بار عابدہ پروین کو سنا اور پھر سنتی ہی چلی گئی۔ معاذ سے شادی کرو گی؟ نمل نے اچانک دھماکہ کیا تھا۔ ہیرا کو جیسے کرنٹ لگا۔ تم نے یہ بکواس کیوں کی؟ پاپا اور ماما کی خواہش ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا رشتہ معاذ سے پکا ہو جائے۔ سوچا تم سے تمہاری مرضی پوچھ لوں۔ نہ، مجھے نہیں کرنی۔ اور تم؟ اس نے فوراً انکار کر کے سوال کر دیا۔ ظاہر ہے ہاں۔ نمل دل کھول کر ہنسی۔ معاذ کی بھی یہی مرضی ہے، تمہیں تو ویسے ہی تنگ کر رہی تھی۔ ویسے تم نے معاذ کے لیے نہ کیوں کہا؟ کوئی خرابی ہے اس میں؟ ہاں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ وہ ڈر گئی۔ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، مزید سنجیدگی سے کہا۔ پر کیوں؟ وہ چلا اٹھی تھی۔ تمہیں تنگ کر رہی تھی، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کشن کھینچ کر اسے مارا۔ تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ جاتے جاتے اس نے دروازے میں رک کر پوچھا۔ وہ خاموش نمل کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی نظریں چھوٹے سے سفید بیر پر ٹکی تھیں۔ جب وہ اکبر کے ساتھ ڈاکٹر خاور کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو واپسی پہ اس کی نظر سڑک کنارے بنے اس برفانی ریچھ پر پڑی تھی جو وہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بنا نہیں سکی تھی۔ لیکن اب وہ برف کا ریچھ خوبصورتی سے تیار کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برف ہی کا سفید مگ تھا جسے وہ منہ کے قریب لے جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کس نے بنایا ہوگا۔ اس وقت اس نے اسے غصے سے دیکھا تھا، لیکن اب وہ اسے بری طرح یاد آ رہا تھا۔ بہار کا موسم تھا اور وہ مشین سے سرخ سیبوں کا تازہ رس نکال رہا تھا۔ کالی مرچ دو جنت، اس نے قریب ہی کام کرتی جنت سے کہا۔ اوہ، وہ تو کل ہی ختم ہو گئی تھی، یاد ہی نہیں رہا منگوانا۔ تم کسی کام کی نہیں ہو جنت۔ مہران پچھلے 1.5 سال سے اسے وقفے وقفے سے ہی کہہ رہا تھا۔ قریب ہی کچن ٹیبل پر آیان بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے ہی آسٹریلیا سے اپنے سیمسٹر سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ وہ مہران سے چھوٹا تھا۔ سب سے بڑی سارا تھی۔ مہران ایک چینل کے لیے ڈاکیومنٹری بناتا تھا۔ 3 سال پہلے وہ بھی آسٹریلیا میں ہی تھا۔
حیرت ہے جنت اب تمہارے کسی کام کی نہیں رہی۔ آیان نے انجوائے کیا۔ 2 گلاس اپنے لیے بھر کر ایک جنت کے لیے چھوڑ کر وہ کچن کے دروازے سے پیچھے لان میں آ گیا تو وہ محترمہ یہاں گری تھی۔ آیان نے گڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ مہران نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگا۔ اکبر نے پانی کے پائپ کے لیے کھدائی کی تھی۔ موسم بدلا تو اس نے کام درمیان میں ہی روک دیا۔ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ گڑھا ایسے ہی رہ گیا۔ اگر اکبر کام مکمل کر لیتا تو وہ یہاں نہ گرتی۔ اگر یہ نہ ہوتا تب بھی وہ کہیں نہ کہیں جگہ تلاش کر کے گر ہی جاتی۔ اتنا شوق تھا اسے گرنے کا۔ کیٹو لے جاتے، ایک ہی بار میں شوق پورا کر دیتے۔ آیان کہہ کر کھی کھی کرنے لگا۔ مت پوچھو کیسے گرتی تھی۔ اس نے وہ شوز پہن رکھے تھے جنہیں ماڈلز پہن کر ریمپ پر واک کرتی ہیں اور ٹک ٹک کرتی مزے سے چلتی ہیں۔ اسے یہ خوش فہمی تھی کہ وہ بھی انہیں پہن کر برف پر واک کر سکتی ہے۔ تم نے بڑی تفصیل سے ہر چیز کا جائزہ لیا تھا۔ جب میں یہاں اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنی بری طرح سے گرے گی۔ جب وہ گری تو میرا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ جب میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ بہت خوبصورت چہرہ تھا۔ خوبصورت تو نہیں لیکن کیوٹ بہت تھی۔ غصہ کرتی تھی تو چھوٹی سی مانو بلی لگتی تھی۔ اس مانو بلی سے تھوڑی سی دوستی ہی کر لیتے۔ کیسے کر لیتا؟ پہلے ایک کے بعد ایک واقعہ ہوتا چلا گیا۔ پھر میں کام سے اسلام آباد چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ جا چکی تھی۔ ویسے تو جنت بازار میں ملنے جلنے والوں سے بھی اچھی سلام دعا رکھتی ہے، ان کے گھر کا اتا پتہ رکھتی ہے، لیکن اس سے ایک نمبر نہیں لے سکی۔ افسوس جنت کی کارکردگی پر۔ کہہ رہی تھی کہ اتنا کام تھا ان دنوں کے ہوش ہی نہیں رہا۔ اتنا معلوم ہے کہ وہ لاہور سے آئی تھی۔ اب جاؤ لاہور اور گلی گلی صدائیں لگاؤ۔ 1.5 سال گزر چکا ہے۔ وہ خود ہی آ جاتی یہاں، ہم سب سے مل لیتی۔ تم جیسے بدتمیز سے ملنے وہ کیوں آئے؟ بدتمیزی تو میں نے بہت کی تھی۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا۔ ویسے مہران اسے صرف پسند کرتے ہو یا محبت؟ محبت کا تو نہیں معلوم، لیکن جس دن سے وہ گئی ہے اسی دن سے مجھے یاد آنے لگی ہے۔ کوئی وجہ بھی نہیں اور پھر بھی سوشل میڈیا پر بھی بہت ڈھونڈا۔ ہر ساخت ہر رنگ کی ہیرا مل گئی، ایک وہی نہیں مل رہی۔ کتنی ہیرا نے تنگ آ کر مجھے بلاک ہی کر دیا۔ یہ تمہاری سزا ہے۔ شٹ اپ۔ میرا خیال ہے وہ تمہیں کافی ناپسند کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھومنے آئی ہو لیکن یہاں نہ آئی ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ یہاں نہیں آئی تو اس کا مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انگیجڈ ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو چکی ہو یا وہ کسی کو پسند کرتی ہو، اور یہ بھی کہ اسے یاد ہی نہ ہو کہ وہ کبھی یہاں آئی تھی۔ پھر تمہاری بھالو جیسی شکل پر کون فدا ہوگا؟ کیا تم نے کبھی ان امکانات پر غور کیا؟ نہیں، مہران نے جل کر کہا۔ تم بھی بند کر دو۔ آیان کھی کھی کرنے لگا۔ میں نے صرف ایک امکان پر غور کیا ہے کہ وہ یہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ملنے آئی ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنے۔ کہاں ہیں وہ؟ وہ اپنے بیٹے مہران کی بارات لے کر گئے ہیں۔ آپ بھی رکیں، کل ولیمہ کھا کر جائیے گا۔ مہران نے آیان کی کمر پر ایک مکہ رسید کیا۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا ہے تو؟ آیان واپس ٹریک پر آیا۔ تو بس اسے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چلو اب یہ فرض کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تو؟ مہران نے لپک کر اس کی گردن دبوچ لی۔ اپنی کالی زبان اندر رکھ۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ وہ کالی زبان اندر نہیں رکھ سکا۔ تم اس سے پوچھ کر آئے ہو۔ واقعات اور تاریخ گواہ ہے کہ لڑکیاں صرف ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو ان سے تمیز سے بات کرتے ہیں، انہیں نہیں جو انہیں کھری کھری سنائیں۔ گہری سانس بھرتے ہوئے مہران نے کالی زبان والے کی گردن آزاد کر دی۔ ویسے انکل شیراز کی بیٹی کا کیا کرنا ہے؟ بہت خوبصورت ہے صوفیہ۔ یار سارا سمیت ماما پاپا سب نے تنگ کر رکھا ہے، چاہتے ہیں کہ میں راتوں رات دولہا بن کر ان کے گھر پہنچ جاؤں۔ تم دن میں جانا چاہتے ہو یا سحری کے وقت؟ مہران نے اس زبان دراز کو گھورا۔
میری مانو تو صوفیہ کے لیے ہاں کر دو، وہ ہیرا نہیں آئے گی، 1.5 سال کم عرصہ نہیں ہوتا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن اداسی ختم ہی نہیں ہوتی، یہ سوچ کر کے وہ چلی گئی اور اب نہیں آئے گی۔ چلتے ہیں آج پھر انکل شیراز کے گھر، کچھ دن لگیں گے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میگزینز مجھے بھی دکھاؤ، کہاں ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مہران مسکرانے لگا۔ ویسے اچھا ہوتا تم لاہور جا کر گلی گلی اسے تلاش کرتے۔ لاہور بہت بڑا ہے، وہاں پر گلیاں بھی بہت ہوں گی، مہران نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور شہر شفٹ ہو چکی ہو۔ تم کتنی بکواس کرتے ہو سکتا ہے وہ ملک سے باہر جا چکی ہو۔ آیان خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آنے کی تیاری کر رہی ہو، مہران نے منہ لٹکا کر کہا۔ یہ آخر والا ہو سکتا ہے، ہوتا نظر نہیں آ رہا، کہہ کر اس نے بلند قہقہا لگایا۔ نمل اور معاذ کی بات پکی ہو چکی تھی۔ ہیرا نے کئی بار فون کر کے معاذ کو مری چلنے کے لیے کہا، مگر وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، خاص کر کسی لڑکی کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ اس بار وہ لاہور آیا تو وہ پھر اس کے سر ہو گئی۔ صرف معاذ ہی تھا جو اسے لے کر جا سکتا تھا۔ پاپا تو خیر کبھی نہ جاتے، پھر وہ کس کے ساتھ جاتی؟ نہ، اب نہ، کبھی نہیں ہیرا، میں بہت ڈر گیا ہوں۔ آپ کو تو بہت پسند ہے وہ علاقہ، وہ کب سے معاذ کی منت کر رہی تھی۔ پسند ہے، لیکن اب میں کسی لڑکی کو وہاں نہیں لے جاؤں گا۔ نمل کے ساتھ بھی نہیں؟ نہیں، میں بہت محتاط ہو گیا ہوں۔ حادثات تو ہوتے رہتے ہیں، دیکھیں نا ہم سب ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے۔ ایک بار ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے، اگلی بار نہ جانے کیا ہو۔ آپ اتنا ڈر گئے ہیں، اب تو سردیاں بھی نہیں ہیں، سب جاتے ہیں وہاں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ معاذ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں نے اتنے سارے پیسے جمع کر لیے ہیں، آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوں گے۔ مسئلہ پیسے نہیں ہے، جو بھی مسئلہ ہے وہ حل کر لیں۔ تم اتنی ضد کیوں کر رہی ہو بھائی؟ پلیز میرے لیے، خدا کے لیے کوئی تو چلے وہاں میرے ساتھ۔ وہ سچ مچ رونے لگی۔ معاذ نے اور نمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہیرا؟ میں کچھ بھول آئی ہوں وہاں، مجھے جا کر لانے دیں۔ کیا بھول آئی ہو؟ وہ کیسے سمجھتا؟ ہیرا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے اتنا انتظار کیا کہ کوئی تو مجھے وہاں لے جائے، لیکن ادھوری بات، ادھوری داستان۔ معاذ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر خاور کے گھر جانا ہے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ اندر لاکھ وسوسے تھے، مگر کسی کو تو بتانا تھا۔ ہم ان کے گھر جا کر کیا کہیں گے؟ بہت عجیب سا لگے گا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ہم کہیں گے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، ہیرا نے جوش سے کہا۔ ان سے ملنے آئے ہیں، باقی وقت بتا دے گا ہمارا جانا ٹھیک تھا یا نہیں، زیر لب خود سے کہا۔ ناچار معاذ نے پھر سے وہی گینگ اکٹھا کیا۔ سب بڑے ناراض تو ہوئے، لیکن اب موسم اچھا تھا، وہاں جانا محفوظ تھا، اب ان کے پاس تجربہ بھی تھا۔ ان سب کو ہوٹل میں چھوڑ کر وہ ہیرا کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ گاڑی میں بیٹھی ہیرا کئی وسوسوں کا شکار تھی۔ صرف آیان تھا جو یکسوئی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ماما نے اسلام آباد سے سارا کو بلوا لیا تھا اور سب مل کر مہران اور صوفیہ کی متوقع منگنی ڈسکس کر رہے تھے۔ مہران لیپ ٹاپ کھولے بے مقصد فضول سی گیمز دیکھ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر صوفیہ پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی انکل شیراز کی بیٹی ہونے کی؟ نہ وہ ہوتی، نہ اس پر دباؤ ڈالا جاتا اس سے شادی کا۔ وہ آرام سے ہیرا کا انتظار کرتا رہتا۔ وہ برے برے منہ بنا رہا تھا۔ پاپا، آپ انکل سے کہہ دیں ہم کل آئیں گے ان کے گھر۔ سارا نے شاید سب معاملات طے کر لیے تھے۔ آیان نے اسے آنکھ مار کر متوجہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ پاپا نے فون ہاتھ میں پکڑا۔ بیٹا، اسد کا انتظار کر لیتے ہیں۔ ماما نے سارا کے شوہر کا نام لیا۔ ماما، وہ 1 ہفتے تک نہیں آ سکتے، کیا ضرورت ہے ان کا انتظار کرنے کی؟ میرا خیال ہے اسد کا انتظار کر لینا چاہیے، مہران نے زور دے کر کہا۔ ڈاکٹر صاحب فون ہاتھ میں لیے باری باری ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔
بیٹا سارا بتاؤ میں کیا کروں؟ پاپا آپ کر دیں انہیں فون۔ ڈور بیل کی آواز صرف آیان نے ہی سنی تھی، ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا، لیکن اس سے پہلے جنت دروازہ کھول چکی تھی۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے، انہوں نے ہماری بہت مدد کی تھی، میری بہن کو گھر میں رکھا تھا جب۔ لاؤنج میں بیٹھے مہران نے لیپ ٹاپ ایک طرف پھینکا اور لپک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ آیان انہیں اندر لا رہا تھا، مہران وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ ماس کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرتی ہیرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ سفید کرتے پجامے میں مانو بلی ڈری ہوئی لیکن کیوٹ لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے سب افراد ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب دونوں کو پہچان کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فون ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ جنت پہلے ہی ہیرا کے گلے سے لگ چکی تھی۔ جب وہ باری باری سب کو سلام کر رہی تھی تو اس تک آ کر رک گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ پہلی بار وہ دونوں جان چکے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کیوں مل رہے تھے، وہ اتنا سفر طے کر کے کیوں آئی تھی، اور وہ اتنا عرصہ اس کا انتظار کیوں کرتا رہا تھا۔ تو یہاں اختتام ہوتا ہے اس اتنے پیارے لائٹ موڈ سے ناول کا، اور سودا کے بعد تو ایک ایسا ناول بنتا ہی تھا۔ لیکن سمیرہ حمید ایسے تو نہیں جائیں گی، کچھ نہ کچھ تو ضرور سکھائیں گی۔ تو اس لائٹ موڈ سے ناول میں بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ٹرپ پلان کریں تو ضرور ہمیں گائیڈ لائنز کو اور موسم کے حال کو چیک کر لینا چاہیے، اور کسی بھی جگہ جانے سے پہلے اس جگہ کے بارے میں سیفٹی میجرز کیا لے کے جانا ہے، کیسے جانا ہے، یہ سب معلومات ضرور حاصل کر لینی چاہیے، اور بڑوں کی باتوں کو تو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی اچھے سے موڈ کے ساتھ، جو کہ سودا کے بعد تھوڑا سا اپلفٹ کرنا تو بنتا ہی تھا، ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، اور وہ بھی انشاءاللہ سمیرہ حمید کا ہی ہوگا۔ اللہ حافظ۔